औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ चैनल विन के इस बेहद ही ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन सीज़न 9 में। नाज़रीन, आज चैनल विन के स्टूडियो में सरज़मीन मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश के जो शहर है वहाँ पर एक चरथावल एक जगह है, उस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब आमिर, जिन्हें हम लोग जानते हैं आमिर मुज़फ़्फ़रनगरी के नाम से, जिनका अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बड़ी सादगी के साथ वो पढ़ते हैं और कई साल से लगातार नवाख़वानी कर रहे हैं। साथ ही वो जब शेर व शायरी की दुनिया में उतरते हैं तो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से वो कलाम भी पढ़ते हैं और मदह ख़वानी करते हैं। आज इस प्रोग्राम में उनसे मुलाकात करेंगे और देखते हैं कि उनका क्या मानना है कि एक नवाख़वान की क्या ज़िम्मेदारी होती है और वो कितने साल से नवाख़वानी कर रहे हैं और जिस तरह से ज़माना तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बदलाव आ रहा है नवाख़वानी को लेकर, उसके हवाले से उनका क्या सोचना है। आज के प्रोग्राम में आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आमिर चरथावली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी माशाअल्लाह, आपकी दुआ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आप। जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन विन चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफार्म पे मुझे हक़ीर को याद किया और मुझे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं और कोई आता है तो समझ लीजिए एक ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम में आते हैं। बहरहाल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग जो है नवाख़वानी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त, क्योंकि आपका जो अंदाज़ होता है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि उन नौहों के ऊपर होता है जो बहुत पुराने, जो कदीमी हैं, जो रवायती नौहे होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें अगर आपके पास है तो इंशाल्लाह आज मैं गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम में आप उसी तरीके की चीज़ों को यहाँ पे पढ़ें, उन नौहों को ही पढ़ें। फ़िलहाल आपके पास मैं चाहता हूँ कि आगाज़ एक मरसिया या कोई एक ऐसा नौहा जो बहुत पुराना हो और जो आपके भी दिल के करीब हो और नाजरीन के भी दिल के करीब हो। शबीर सोग तेरा दुनिया मना रही है, आवाज़ वा हुसैना हर सू से आ रही है। हर गुल सिता में बुलबुल अरे पढ़ती है तेरा कलमा, खुशबू तेरी विला की हर गुल से आ रही है। सेहरे की आरज़ू थी अरे जिस माँ को आज वो माँ मैयत पे नो जवां की आंसू बहा रही है। गोदी को छोड़ कर मैदान को जाने वाले आ जाए माँ अभी तक, आ जाए माँ अभी तक झूला झूला रही है। किस किस का गम मनाए ज़ैनब गरीब बेकस, एक लाश आ रही है एक घर से जा रही है। अच्छा, आप करते क्या यूँ और नॉर्मली देखा जाए तो डेली लाइफ मेरा माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल काम है। अच्छा, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कैसा चलता है? अच्छा चल रहा है? मैंने नौहा खानी और मरसिया खानी को अपना ज़रिया माश नहीं बनाया। ये सरमाया निजात है मेरे लिए और मैं इसको हमेशा बड़ी अक़ीदत और बड़े एहतराम से ये सोच के करता हूँ कि
اس کا جو بھی اجر عظیم خداوند عالم کی بارگاہ سے اور بی بی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ سے مجھے ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آپ کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، یہ مطلب میں نے نارملی نہیں سنا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں یا سلام وغیرہ جو پڑھتے ہیں، قصیدہ منقبت، تو یہ آپ کا سرمایہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میں نے یہ جملہ نہیں سنا تھا، اور میرے خیال سے اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو پھر کامیابی طے ہے، مطلب انشاءاللہ مولا قبول کرے آپ کی محنت کو۔ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرثیہ یا کوئی سلام آپ کے پاس ہو تو وہ پڑھیں، کہ جس طرح سے ایک عالم دین جو ممبر پہ آتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ مطلب وہ بیان کرے اور ایسا بیان کرے کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے، ٹھیک اسی طرح سے ایک نوحہ خوان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح سے عالم اپنی خدمت کر رہا ہے، ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے، اسی طرح سے کیا ایک نوحہ خوان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے جب وہ پڑھے تو کیا سوچ کے، جس طرح ایک ذاکر مجلس کے ذریعے پیغام کربلا کو عام کر رہا ہے، اسی طرح ایک نوحہ خوان بھی نوحہ بھی ایک پیغام کربلا کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، شک نہیں اس میں۔ اور جس طرح ایک ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو کیسے لے کے چل رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے، اسی طرح ایک نوحہ خوان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے نوحوں کا انتخاب کرے جس میں کہ ایک پیغام ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سن تو رہے ہیں لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہوتی، مطلب وہ بات نہیں ہوتی ہے جو کہ ایک پیغام کی شکل ہو، جیسے کہ ایک مصائب کرب و بلا ہے، اور کرب و بلا کا جو پیغام ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ بالکل، بے شک، آپ اس کو صرف مصائب کرب و بلا تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے بہت سارے نوحے سنے، بہت تبلیغی نوحے ہوتے ہیں، بہت مطلب رکت والے بھی نوحے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے پیغام بھی ہوتے ہیں، بہت مطلب مجلس وغیرہ میں جب پڑھے جاتے ہیں تو لوگ اکثر مطلب سننے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو آج آپ نے کون سا نوحہ انتخاب کیا ہے اس وقت سنانے کے لیے، کوئی مرثیہ جو پرانے وقت کا ہو، اس دور کا ہو؟ میں میرا جو میرے بہت قریب ہے وہ نوحہ، اور میں نے پہلا نوحہ شاید وہی ہے، اچھا، تو میں خاص طور سے نوجوانوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ ایک پیغام ہے اس میں، ملاحظہ فرمائیں کہ ماتم ہماری جان ہے، ماتم ہماری شان ہے، زندہ ہے ہم تو اس لیے ماتم ہماری جان ہے، ہم ہے دعائے سیدہ، رب نے ہمیں پیدا کیا، دل میں ہے غم شبیر کا اور ہاتھ میں قرآن ہے، انسانیت عبادت حسن عمل کے ساتھ ساتھ ماتم کرو حسین کا، بخشش کا یہ سامان ہے، کرب و بلا والوں کا غم کیوں نہ منائے مل کے ہم، انسانیت پہ دوستوں ان کا بڑا احسان ہے، مقصد جہاں میں آج بھی زندہ ہے شہ کا دیکھ لو، پرچم بلند عباس کا کرتا یہی اعلان ہے، زہرا کے دل کے چین کا، حیدر کے نور عین کا، ماتم ہے اس حسین کا، بخشش کا جو سامان ہے، سارے حسینی خلد میں جائیں گے جس دم، اے خدا ہو مجلس و ماتم وہاں، عامر کا یہ
ارمان ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، جو مقصد ہے، کیا وہ زندگی میں بھی کہیں کام آتا ہے؟ کہیں ایسا موقع آیا ہو؟ جیسے ہم لوگ شعر میں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کبھی باطل کا احترام، جیسے امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس طرح کی چیزیں زندگی میں بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت یہ مصرع ہے جو اکثر سنا جاتا ہے کہ کلو ارزن کربلا، ہاں، کلو یوم عاشورہ. یہ انسان کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کربلا سے اس کو جو ہے درس لینا چاہیے اور کربلا کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک جو امام حسین علیہ السلام کا ایک جو بڑا کارنامہ ہماری زندگی میں جس کی بہت ضرورت ہے آج کے عصر حاضر میں، وہ یہ کہ ہم لوگ بالکل ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں کو بالکل فراموش کرنا بھول گئے ہیں، اور اس کے بہت خراب نتیجے آتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو نظر انداز کیا تو آپ نے بھی اس کو کیا، اگر کسی نے آپ کے لیے غلط کیا تو آپ نے بھی اس کے لیے غلط کیا. بالکل، واہ واہ. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہم کو یہ پیغام دیا کہ خود آپ دیکھیں کہ جناب حر علیہ السلام جو کہ ایک وقت تک امام علیہ السلام کے دشمنان میں شامل تھے اور اس مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے اپنی فوج کے ساتھ، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ امام علیہ السلام کے لجام فرس پہ انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ یقیناً امام علیہ السلام نے ہم کو ایک درس دیا کہ ہمیں بھی کبھی ایسا وقت اگر ہم پہ آ جائے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب یوم عاشور امام حسین علیہ السلام صبح عاشور جناب حر علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی غلطی کی تلافی کی، تو امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کو گلے سے لگایا اور ان کو ایک مقام عطا کیا. یہ تو امام ہے، ظاہر سی بات ہے. جی، تو آج ہم کو یہ ضرورت ہے عصر حاضر میں کہ اگر کوئی کسی سے ہماری بات کوئی خراب ہے اور ہم اس کے لیے کوشاں رہیں بات کرنے کے لیے، قطع تعلق نہ کریں، صرف اپنوں سے نہیں غیروں سے بھی، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے. آپ نے کیا زبردست پیغام دیا ہے عامر صاحب. یقیناً مطلب انسان کے دل میں اتر جائے بات، یہی پروگرام کا مقصد ہے. اور جو پروگرام میں تشریف جو ہم مہمان آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ نے ایک بات اچھی کہا تھا کہ نوحہ خان کی بھی ذمہ داری ہے، تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے پیغام کو بھی عام کرتا رہے. بہت اچھی بات ہے. آج کے دور کو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں جو ہے بہت بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہی ہے. سو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ جو بدل رہا ہے طریقہ، انداز جو بدل رہا ہے اور جو ختم ہو رہی ہے ہماری پہچان، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں اور کربلا جو ہے، اس کو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو میوزک کے ذریعے یا اس کو جو ہے کسی اور ذریعے سے اس کو عام کریں. آج کل نوحہ خان کیا کرتے ہیں کہ نوحہ لوگوں کو پسند آئے اس کے لیے وہ الگ سے کچھ فلٹر یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا غم ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو سادگی کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً جو رحم دل انسان ہے، جو مومن ہے، وہ یقیناً اس پہ اثر انداز کرے گا اور وہ اس کو پسند بھی کرے گا. اور امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں اور وہ نوحے کا حق بھی ہے کہ انہی کو پیش کیا جائے، نہ یہ کہ آپ اس میں میوزک یا کوئی اور طرح کی چیز اس میں شامل کر دیں. جائز بھی نہیں ہے. جائز بھی نہیں ہے کہ آپ اگر آپ اس چیز کو جو ہے جھومنے کے لیے یا لطف کے لیے سن رہے ہیں تو پھر اس میں ثواب کہاں رہ گیا؟ بالکل، پھر آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے نوحہ سنا، آپ نے ایک نہیں 10 بار اس کو ریپیٹ کیا، لیکن ثواب سے تو آپ محروم ہو گئے، محروم ہو جاتے ہیں. ثواب کے لیے اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. بالکل، کہ مطلب کہیں اور نہ نکل جائیں، نوحے کو نوحہ ہی رہنے دیں. جی، ایسی والے فیلنگ ہونی چاہیے. چاہیے کوئی اور پرانا نوحہ جس سے آپ کی لوگ گزارش کرتے ہوں، آپ سے لوگ اکثر کہتے ہوں کہ عامر صاحب یہ نوحہ اپنی آواز میں کلام سنائیے، یہ ایسا کچھ ہے؟ چلا کے سورا نے کہا اے نام بر سے دانی ہوں، ایک بات میری سنتا جا، اے نام بر سے دانی ہوں،
ایک شہر ہے کرب و بلا، مہماں وہاں بابا میرا، عرضی یہ میری لیتا جا، اے نامور سیدانی ہوں، دادی کا ہے زہرا لقب اور جد شہن شاہ عرب، شبیر ہے بابا میرا، اے نامور سیدانی ہوں، اکبر ملے تجھ کو اگر کہنا تو ان سے نامور، کیوں بھائی وعدہ کیا رہا، اے نامور سیدانی ہوں، ہو کھیلتا اصغر اگر کرنا دعا منہ چوم کر، اور پیار کرنا خوب سا، اے نامور سیدانی ہوں، جب کہہ چکے مجرا میرا، کہنا یہ ان سے تو ذرا، سغرا نے ہے مجرا کہا، اے نامور سیدانی ہوں، چلا کے سغرا نے کہا، ایک بات میری سنتا جا، اے نامور سیدانی ہوں۔ یقیناً جناب صغرا سلام اللہ علیہ کا بین اس کلام میں محسوس کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور یقیناً اس طرح کے اگر نوحے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے گا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے لگے گا، اور یہی مقصد تھا۔ ایک جملہ آپ نے بہت اچھا کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے انسانیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نوحہ خان حضرات کی، تو ان میں انسانیت کے حوالے سے کیا کوالٹی ہونے چاہیے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک نوحہ خان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دستہ ہوتا ہے، انجمن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجمن کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی انسانیت کہیں نہ کہیں دکھنی چاہیے۔ سو آپ کی نظر میں کیسے ہونی چاہیے وہ چیز؟ ایام اعزاں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان کچھ گپ شپ کر رہے ہیں، مذاق مستی کر رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے، یا اندر مجلس ہو رہی ہے امام بارگاہ میں، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، تو خاص طور سے نوحہ خان کو یہ چاہیے کہ جب مجلس شروع ہو چکی ہو تو وہاں کا فرش اعضاء پہ وہاں کا وہ حصہ ہو، اور یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جب نوحہ پڑھنا ہے ختم ہونے کے بعد ہی ہم آئیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ نوحہ خان صرف نوحہ خانی کے ٹائم پہ نوحہ خان نہیں ہے۔ ہاں ایکچولی ایسا ہو جاتا ہے نا، تو عالم بھی جو عالم دین پڑھ کے اترتے ہیں ممبر سے مجلس، تو وہ بھی اکثر اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی مجلس پڑھ لیا وہ چلے گئے، شاید ان کو کہیں اور پڑھنے جانا ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، لیکن زیادہ تر نوٹس کرتی ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے پوری مجلس میں وہاں حاضر ہوں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ جو باعث ندامت بنے آپ کے لیے، کہ بھئی آپ ایک مولا کے نوحہ خان ہو کے آپ ایسی جگہ کیوں تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے خصوصاً ایام اعزاں میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں ایک ایسا کریکٹر، ایسا اخلاق پیش کریں کہ لوگ واقعاً آپ کو آئیڈیل سمجھیں، اور صرف آپ ایام اعزاں میں ہی صرف نوحہ خان کے طور پہ یاد نہ کیا جائے بلکہ آپ ایک اچھے انسان کی طرح یاد کیا جائے۔ اچھا، آپ صرف آپ ممبئی کے لیے ممبئی میں ہی پڑھتے کہ اور بھی کئی جگہ گئے ہیں پڑھنے؟ جی ماشاءاللہ، میں مولا کا کرم رہا مجھ پہ کہ میں ہندوستان میں بہت سی جگہ پہ خصوصاً نوحہ خانی کے اور مرثیہ خانی کے لیے مجھے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایسا بھی مقابلہ بھی ہوتا ہوگا جب لوگ
آپ کے ساتھ ساتھ 2-4 اور بھی آتے ہوں گے. جی جی ماشاءاللہ میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی ہم بات کریں یا مدح مولا کی ہم بات کریں. جی جی میرے ساتھ میں اکثر یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ میں بلایا گیا ہوں تو وہاں اکثر دوسرے نوحہ خان بھی موجود رہے، لیکن مجھے شاید مولا کا کرم یہ رہا کہ میں نے جو اپنی روایت ہے یعنی نوحہ خانی کا جو ایک انداز ہوتا ہے میں نے اس کو برقرار رکھا. میں زمانے کے ساتھ کچھ چیزوں میں بدلاؤ کیا، لیکن یہ نہیں کہ میں نے بالکل جو ہے پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا. جو قدیمی نوحہ جو ہمارے یہاں آج بھی پڑھے جاتے ہیں میں نے ان کو پڑھا تو ماشاءاللہ بہت پسند کیے گئے اور مجھے بڑی عزت مل رہی ہے اسی بنا پہ کہ میں ماشاءاللہ جو ہمارے قدیمی نوحے ہیں مرثی ہیں میں آج بھی ان کو پڑھتا ہوں. تو مقابلے کے چکر میں نہیں پڑے کبھی آپ؟ جی نہیں، میں نے کبھی اس چیز میں مقابلہ نہیں کیا ہے، چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انشاءاللہ میری زندگی کا آخر تک میری کوشش یہ رہے گی کہ میں نوحہ جو ہے صرف امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھوں، نہ کہ کسی کمپٹیشن یا کسی مقابلے کے لیے. چلیے بہت اچھی بات ہے. ایک نوحہ مجھے آپ ایسا سنائیے جو اکثر لوگ آپ سے گزارش کرتے ہوں کہ اس طرح کے نوحے آج نہیں پڑھے جاتے اور وہی پڑھنا ہے آپ کو. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر. اکبر سے کہا کر دو غریباں کو دو پارا، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ، چلائے بسد غم میرے بھائی میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی، غش میں یہ سخن سن کے پکارے شہ ذیشاں، یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قرباں، اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جان، مل لیجئے کہ عباس کوئی دم کے ہیں مہماں، پھر ہو نہ سکا ضابط امام ازلی سے، لپٹے شہدی لاشائے عباس علی سے، لپٹے شہدی لاشائے عباس علی سے. بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہترین طریقے سے نوحہ سنایا ہمارے ناظرین کو، بہترین انداز بھی ہے، مولا سلامت رکھے. جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نوحہ تو سنائیں گے ہی، لیکن کچھ پیغام آپ دینا چاہیں گے پورے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ایک نوحہ خان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے تمام
جو نوح خان حضرات ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خصوصاً نوجوانوں میں یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی نوحہ خانوں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ نوحہ پڑھیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس آپ نوحہ پڑھنے کے لیے آ گئے, یہ کرنے کے لیے کہ ہمارا بھی نام نوحہ خانوں میں ہو جائے. نہیں, اس سے پہلے آپ مسلسل تیاری کیجئے, ریاض کیجئے, اور جب تک آپ کو نہ لگے کہ آپ پرفیکٹ نہیں پڑھ رہے ہیں تب تک آپ نہ پڑھیں. چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوحہ ہے اس کو ظاہر سے کہ آپ اس کو ایک ثواب کے طور پہ اور ایک پیغام کے طور پہ پوری تیاری سے, پوری آمادگی کے ساتھ اس کو پڑھیں, نہ یہ کہ صرف نوحہ خان ہونے کے لیے اس کو پڑھیں. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. ناظرین, میں یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ الوداع لینا چاہتا ہوں, لیکن آپ تمام کو چھوڑ جاتا ہوں. عامر صاحب کی آواز میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یا مرثیہ ہو یا سلام ہو یا سوز ہو, کوئی بھی ایک چیز آپ کو وہ سنائیں جو پرانا ہو, تھوڑا اس انداز میں بھی سنائیں. آپ ان کو سماعت فرمائیے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ایک بار پھر سے ہم ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ. اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا, عاشور کے دن کیا کیا دیکھا, بے گور و کفن لاشیں دیکھے, بے گور و کفن لاشیں دیکھے, شبیر کا گھر جلتا دیکھا. اکبر کی جوانی اور اجل, ارے برچھی میں کلیجے کے ٹکڑے, اب موت بھی خود یہ کہہ دے گی, اب موت بھی خود یہ کہہ دے گی, بابا کی نظر نے کیا دیکھا. ارمانوں کے گل مرجھا کے رہے, امیدوں کی لڑیاں ٹوٹ گئیں, میت کے قریب آ کر قاسم, میت کے قریب آ کر قاسم, جب ماں نے تیرا سہرا دیکھا. سیدانیوں کے وہ بکھرے ہوئے بال اور گودیوں میں سہے میں بچے, اجڑی ہوئی ڈیوڑی تک آ کر اے شام غریباں کیا دیکھا, اجڑی ہوئی ڈیوڑی تک آ کر اے شام غریباں کیا دیکھا. اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا, عاشور کے دن کیا کیا دیکھا, بے گور و کفن لاشیں دیکھے, شبیر کا گھر جلتا دیکھا.